बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, पाकिस्तान में 15 आर्मी चीफ गुजरे हैं। इनमें 4 डिक्टेटर्स थे। ये चारों 33 साल आर्मी चीफ रहे, जबकि बाकी 11 आर्मी चीफ अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो गए। पाकिस्तान में रिटायर्ड आर्मी चीफ्स के बारे में एक गैर तहरीरी रवायत चली आ रही है। ये लोग रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत नहीं करते। ये वॉक करते हैं, गोल्फ खेलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं और अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों के साथ वक्त गुजारते हैं। पाकिस्तान की तारीख में जनरल जहांगीर करामत वाहिद आर्मी चीफ गुजरे हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर का ओहदा कबूल कर लिया था। फौज के अफसरों ने इनके इस फैसले को पसंद नहीं किया था। अफसरों का ख्याल था कि यह मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदे पर फाइज रहे, लेकिन फिर इन्होंने एक ऐसा ओहदा कबूल कर लिया जिसमें एक सेक्रेटरी इनका बॉस बन गया। यह आर्मी चीफ के मनसब के खिलाफ है। फौज के अफसर आज भी जनरल जहांगीर करामत से यह सवाल करते हैं और जनरल साहब के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं होता। पाकिस्तान फौज दुनिया की 5वीं बड़ी और मजबूत फौज है। इस फौज का चीफ होना हकीकतन एजाज की बात है और इस एजाज के बाद किसी दूसरे एजाज की गुंजाइश नहीं रहती। और जनरल जहांगीर करामत ने यह गलती करके बहुत बड़ी गलती की थी। यह एक हकीकत है। दूसरी हकीकत जनरल राहील शरीफ हैं। कौम ने जनरल राहील शरीफ को हीरो की तरह रुखसत किया था। यह मोहब्बत पाक फौज के बहुत कम चीफ्स को नसीब हुई, लेकिन कौम का यह हीरो चंद दिनों से एक खौफनाक कंट्रोवर्सी का शिकार है। सोशल मीडिया और अब नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर गर्म है कि जनरल राहील शरीफ ने सऊदी अरब में 39 मुस्लिम ममालिक की फौज की कमान संभाल ली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस खबर की तस्दीक कर चुके हैं। कौम के लिए यह खबर हजम करना मुश्किल हो रहा है। क्यों? 3 वजूहात हैं। पहली वजह, यह आर्मी चीफ के मनसब और तकद्दस के खिलाफ है। पाक फौज के कोई रिटायर्ड सरबराह मुल्क में कोई ओहदा कबूल नहीं करता कुजा वो किसी दूसरे मुल्क में फौज का सरबराह या एडवाइजर बन जाए। अगर आज यह कबूल कर लिया जाता है तो कल को दूसरे चीफ्स भी दूसरे ममालिक की मुलाजमत करेंगे और यूं मुल्क का मोतबर तरीन ओहदा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। 2, दुनिया अभी तक 39 मुस्लिम ममालिक के इस फौजी इत्तेहाद के मकासद नहीं समझ सकी। दर्जन से जायद इस्लामी मुल्क इसे मशकूक नजरों से देख रहे हैं। जब हमारा कोई साबिक आर्मी चीफ इस मशकूक इत्तेहाद की सरबराही करेगा तो पाकिस्तान भी मशकूक हो जाएगा और हम सरेदस ये अफोर्ड नहीं कर सकते। 3, ये किसी प्राइवेट कंपनी की मुलाजमत नहीं, ये किसी दूसरे मुल्क की इंतहाई हसास मुलाजमत है। क्या इसके लिए हुकूमत से बाकायदा इजाजत ली गई थी? अगर हां, तो फिर हुकूमत ने किससे पूछ कर ये इजाजत दी? ये तीनों सवाल बहुत अहम हैं। ये सवाल आज चेयरमैन सेनेट ने भी हुकूमत के सामने रखे। हम आज के प्रोग्राम में इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तजियाकार हैं। और सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में हमें ज्वाइन करेंगे अली जैदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक होगा। ये फरमाइएगा निहाल हाशमी साहब कि ये जो राहील शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट है ये गवर्नमेंट की मर्जी से हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से कल इस पे ख्वाजा आसिफ साहब एक अपनी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, वो स्टेटमेंट देंगे सेनेट के अंदर और बताएंगे कि क्या था। मैं ये समझता हूँ कि राहील शरीफ साहब इज नो मोर पाकिस्तान आर्मी चीफ। और कई क्वार्टर्स ने ये बात भी रेस किया है कि 2 साल तक आप हिस्सा नहीं ले सकते। तो वो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में है या पाकिस्तानी इलेक्शंस के हवाले से सिर्फ आर्मी चीफ नहीं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप मसलन गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, ये भी नहीं रख सकते एक्टिविटीज में हिस्सा। और जिस हैसियत में राहील शरीफ साहब गए, ये बात सारे लोग इस पे एग्रीड थे कि पूरी इस्लामी वर्ल्ड में टेररिज्म बहुत ज्यादा फैल चुका है और टेररिज्म से हमारी सब लोग कौन से एग्री थे? पूरा माशरा एग्री है। सारे माशरे ने कहा था कि देखिए दुनिया की गालिब अक्सरियत जो मुसलमानों की है, 39 कंट्रीज वहां पे असेंबल हुई। इट इज ए शॉर्ट ऑफ OIC के लोग हैं ऑलमोस्ट इसमें सारे, और जो 1-2 नहीं है उनको भी कॉल किया जा रहा है। और जब ये मैसेकर, तो ठीक है, आपका ख्याल है देखिए सही है। मैं समझता हूं कि एडवाइजरी कैपेसिटी में अगर कोई जाए और जाके टेररिज्म का खात्मा करे
تو وہ تو ایک نیک کام ہے اور اچھا کام ہے، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں تو نظر آئی۔ حکومت ڈکلیئر کرے نا جی کہ ہماری مرضی میرے سے خیال سے گئے میں ہیں۔ اس کا مجاز اتھارٹی نہیں ہوں، اس کے لیے مجاز اتھارٹی جو ہے وہ تو مجاز اتھارٹی کہاں سے؟ آپ گورنمنٹ میں نہیں ہے؟ نہیں، آئی ایم ناٹ اے گورنمنٹ، میں پارلیمنٹرین ہوں، پارلیمنٹ کا ایک ممبر ہوں، میں منسٹر تو نہیں ہوں کہ اب میں کیونکہ آج ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے آپ نہیں حکومت ڈیفینس کو، کر رہا بات چلے ہوں، گئی۔ نہیں دیکھیے یہ پروگیٹیو میرا نہیں ہے، یہ پروگیٹیو اچھا یہ دوسرا یہ فرمائیے سر کہ کیا اجازت لی گئی تھی پراپر؟ یہ بھی کل آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ یعنی آپ کو نہیں پتا نہیں میرے علم میں تو نہیں ہے اس بات کا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے باقی لوگوں کو پتا ہے؟ نہیں باقی لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا، یہ ڈیفنس منسٹری کو پتا ہوگی اور اس کے علاوہ اور کس کو پتا ہو سکتا ہے؟ لیکن خواجہ آصف صاحب کا جس انٹرویو میں یہ انکشاف ہو تو اس میں ان کو بھی نہیں پتا تھا۔ دیکھیں کل کا آپ انتظار کر لیں، اور یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، اور بہت بنیادی ایشوز ہے پاکستان سر میں جس پہ یہ آپ بات کر 70 سکتے ہیں۔ سال کی ہسٹری میں پہلا واقعہ ہے کہ ہمارا ایک آرمی چیف ریٹائرمنٹ کے فوری بعد باہر جا کر جاب نہیں، کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں اور 70 اس سے سالہ یہ اسلامی واقعہ ورلڈ۔ بھی ہے کہ 1973 میں جب اسرائیل عرب وار ہوئی تو پاکستان ایئر فورس نے وہاں اسٹرائک کیا اسرائیل کے اوپر۔ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم نے ایجپٹ کو بھی ہیلپ کیا، ہم نے سعودی عرب میں بھی کام کیا، ہم نے عراق میں بھی ہماری فوج جاتی رہی ہے، ایران میں بھی ہماری فوج، ترکی میں بھی، ہمارے کئی وقتوں میں خیر سگالی کے لیے جاتے ہیں، کامن ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، ان کے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے۔ ہم کوئی ایسے ملک نہیں لیکن گئے۔ سر یہ سارے کام جو ہوئے ہیں یہ حکومت کی مرضی سے ہوئے ہیں، اور میرا سوال یہ کہ کیا اس بار بھی حکومت کی مرضی سے جنرل عیشی صاحب باہر گئے ہیں یا انہوں نے آپ کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ آزاد خود مختار پاکستانی ہیں اور ایک بڑے اجازت کی عہدے پہ ضرورت نہیں فائد تھے، ان کو جانے کے لیے وہ عمرے کے لیے گئے، یا یہ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا ہے۔ اجازت ضروری نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ کانٹریکٹ نہیں تھا۔ اوکے چلتی صاحب یہ فرمائیے گا کیا یہ فخر کی بات ہے، خدشات کی بات ہے، پریشان ہونا چاہیے ہمیں، خوشی کا شادیانے ہمیں بجانا چاہیے، اور یہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک فری سٹیزن ہے، وہ جدھر جانا چاہیں چلے جائیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو بھی خبریں گردش کر رہی ہیں، جو بھی اتحاد 39 ممالک کا بنا ہے، ہمیں ہرگز یہ معلوم نہیں کہ اس اتحاد کا مقصد کیا ہے، اس کے خد و خال ہمیں نہیں معلوم، اس کے اغراض و مقاصد ہمیں نہیں معلوم، اور یہ کہنا کہ وہ اپنی انفرادی حیثیت سے گئے ہیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ وہ ایک بہت ہی پاورفل آرمی چیف پاکستان کے، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت ہمارے جہانگیر کرامت صاحب کے علاوہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ ایک آرمی چیف جو ہے وہ جا کے ایک عہدہ اس کو سنبھالے دوسرے ملک میں، کیونکہ کسی اور وہ بھی کسی دوسرے ملک میں، اور خاص کر جس پوزیشن سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں اس پوزیشن کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کوئی ایک سیکنڈ سروس جو ہے اس کو جا کے اڈاپٹ کر لیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت معاملہ یہ نہیں ہے جیسے نہال صاحب نے یہ کہا نا کہ ہم جی ہمارے پائلٹس جو ہیں ان کو استعمال کیا، استعمال نہیں، حکومت کی اجازت کے ساتھ، حکومت کے کہنے پہ دوسرا اسرائیل کے خلاف۔ ادھر تو معاملے جو ہیں اگر آپ دہشت گردی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں مسلمان ممالک میں تو پھر تو آپ فریق بن گئے، تو افریقہ واریت کو مزید ہوا دے، اور یہی وجہ پہلے ہی پاکستان کے اندر اور حالات یہی خراب وجہ ہیں۔ تھی کہ ہم نے، ہماری پارلیمنٹ نے، اور اس کی باقاعدہ ایک وہ اس کے اوپر کنسنسس تھا کہ ہم فریق نہیں بنیں گے، تبھی ہم نے فوج نہیں بھیجی نا، تو اس لیے اس کو بھولے نا۔ 2015 میں، اپریل 2015 میں، جی بالکل، اس کے اوپر جب گزارش یمن کے معاملے میں بات کر رہا ہوں، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ آج بھی اگر یہ اتحاد ایسے ٹارگٹس کے خلاف جائے گا جس میں یمن ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہے، حقیقت دیکھیں نا، شام ہے، شام کا ایشو ہے، شام کا ایشو ہے، بالکل ایشو ہے، عراق کا ایشو ہے، عراق کا ایشو ہے، اور پھر دیکھیں یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اس وقت مسلم امہ میں دو بلاک آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک ایران اور دوسری طرف سعودی عربیہ، یہ اس کو مانیں، یہ حقائق ہیں۔ اور آپ اپنے ملک کو الائن کر رہے ہیں ایک بلاک کے ساتھ۔ میں نے کہہ دیا نا کہ آپ ایک یعنی تفریق کی بنا پر ایک جو ہے سائیڈ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیا ہمارے ملک کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں، اور اس سے پہلے ہم نے ایک اور بھی کوشش کی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی فریق کا حصہ بنیں، ہم ان ممالک کو اکٹھا آپس میں ملائیں، اور اس کے بارے میں ایران اور جو ہے سعودی عربیہ کا۔ سر دیکھیے یہ جو سعودی عرب اور ایران کے ساتھ جو ہم نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی پچھلے سال، تو اس میں پرائم منسٹر صاحب انہی آرمی چیف کو ساتھ لے کے گئے تھے، پہلے سعودی عرب گئے، اس کے بعد ایران گئے، اور جب یہ دورہ ہو گیا تو سعودی عرب کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ ہمیں ثالثی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کو اس آرمی چیف کی ثالثی کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے ڈپلومیٹکلی آپ سے انکار کر دیا، تو آج وہ ان کو ہائر کیوں کر رہا؟ تو یہی وہ سوال ہے نا جو ہماری حکومت نے کنسیڈر کرنا ہے، جیسے میں نے پہلے ہی رول آؤٹ کر دیا کہ یہ کوئی انفرادی معاملے کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے بہت زیادہ سیریس ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر آج مسلم امہ کی ایز اے ہول
بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے آپ بنائیے اتحاد اور اس کو مضبوط کیجئے اور کہیے کہ یہ ملٹری اتحاد ہے، نیٹو کی بنیاد جیسے OIC کی ملٹری فورس آپ بنائیں بغیر ڈسکریمنیشن کے، لیکن وہ سارے اسلامی ملک ہونے چاہیے. میں نے کہہ دیا نا، اس کی تو شرط ہی یہی ہے. سارے اسلامی اب سے یہ فرمائیے گا کہ ایک پرسپشن یہ ہے کہ اس سے پاکستان کے اور سعودی عرب کے ریلیشنز اچھے ہوں گے، 39 ممالک کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اچھے ہو جائیں گے، پاکستان مزید ترقی کرے گا، معاملات آگے بڑھیں گے، ہم دنیا سے دہشت گردی یا اسلامی ملکوں سے دہشت گردی ختم کریں گے. دوسرا پرسپشن یہ ہے کہ آپ دہشت گردی کہاں سے ختم کریں گے؟ آپ ایک دوسرا فرقہ ہے، ایک دوسرا بلاک ہے جس سے آپ لڑیں گے جا کے. جب آپ لڑیں گے اور اس میں اس کو ہیڈ کر رہے ہوں گے ہمارے ایک سابق آرمی چیف، تو اس سے پاکستان کے ریلیشن خراب ہوں گے یا پاکستان کے حالات جو بہتر ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید چودھری صاحب، اگر آپ اس کی پس منظر میں جائے، جب یہ 34 یا 39 ممالک کا 39 ممالک کا اتحاد ابھی ہے، پہلے 34 کا تھا، تو جب یہ اتحاد کا اعلان ہوا تو پاکستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمارا جھنڈا لگا دیا گیا تھا. ہاں، تو ہم شامل نہیں ہیں. پھر اگلے دن اعلان ہوا کہ ہم شامل ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ تھا ابہام. بعد میں شامل. اب بھی اس پہ خاموشی ہے، ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی کی آج کی بات میں نہیں کرتا ہوں. آج کی بات پھر آ جائے پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی. اس قرارداد کی ورژن، اس کے الفاظ آپ کے سامنے. مشترکہ قرارداد تھی کہ ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں، جوائنٹ سیشن کی. اس میں ہم یہ کسی ہے کا کہ حصہ بننے کے لیے تیار نہیں. اگر حرمین کو نقصان کوئی پہنچاتا ہے، اس کے دفاع کے لیے ہم ہر مسلمان، ہر پاکستانی ہم حاضر ہیں. اگر سعودی عرب کی جغرافیائی حدود میں مداخلت ہوتی ہے پھر بھی ہم حاضر ہیں. لیکن اس جنگ میں ہم نہیں پڑیں گے. یہ قرارداد کی وہ ورژن ہے بنیادی. اب آ جائے آج کے مسئلے پر. آج بھی خواجہ آصف نقوی صاحب نے کہا، اس سے پہلے اخباری بیان تھا اس کا، اس میں بھی تھوڑا ابہام تھا، GHQ کی اجازت سے، حکومت کی اجازت سے ہے نہیں ہے. آج بھی انہوں نے کہا کہ ابھی تک مجھے علم نہیں ہے کہ حکومت کی اجازت سے گئے، GHQ کی اجازت سے گئے، کیسے گئے. آج یہ حکومت کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ پہلے سوال تو یہ ہے کہ وہ وزیر دفاع ہے، ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اگر ان کو نہیں پتا تو اس کا مطلب حکومت کو نہیں پتا. یہ تو بدقسمتی ہے. اور ایک کوئی حکومت جس سے یہی تو سوال ہے نا، یہی تو سوال ہے بنیادی. تو وہ کل یا پرسوں بتائیں گے. چیئرمین صاحب نے یہ بات اٹھائی، ورنہ میرے ذہن میں بھی تھا، میں نے بھی اٹھانا تھا، لیکن وہ چیئرمین صاحب نے اٹھائی وہ بات کہ پہلے یہ بتایا کہ کیا ایک افسر ریٹائر ہو کے فوراً اسی جاب میں جا سکتا ہے یا نہیں. کیا حکومت اچھا یہ فرمائیے گا کہ کیا جنرل راحیل شریف صاحب کو یہ عہدہ قبول کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اگر اس کی سیاسی پہلو کو ہم دیکھیں، اس سے ہمیں نقصان ہوگا. نقصان اس لیے ہوگا کہ آپ دیکھیں اس سے اتحاد میں انڈونیشیا نہیں ہے. اس اتحاد میں بڑا ملک ہے انڈونیشیا، ملائیشیا مسلمانوں کا بڑا ملک ہے، وہ اس میں نہیں ہے. اس اتحاد میں ایران نہیں ہے، اس اتحاد میں عراق نہیں ہے، اس اتحاد میں شام نہیں ہے، مختلف ممالک ہیں. پھر اس اتحاد پہ سوالات اٹھ رہے ہیں جاوید چودھری صاحب. وہ کیا سوال اٹھ رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے جب یہ اتحاد ہوا تو وزیر دفاع، امریکہ کے وزیر دفاع نے کہا کہ ہماری ویژن کے مطابق یہ اتحاد ہے. دوسری بات انہوں نے کی کہ اس سے سنی مضبوط ہوں گی. تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ دہشت گردی کے خلاف ایک اتحاد ہوگا. اچھا تو پھر جب دہشت گردی کے خلاف اتحاد ہوگا تو پھر اس میں یہ چند ممالک کیوں نہیں ہے؟ صحیح بات. وہ کیوں نہیں ہے؟ دوسری بات یہ بات کیوں کی جاتی ہے کہ اس سے سنی مضبوط ہوگا. سنی کا کیا؟ کس کے خلاف؟ سنی کو آپ مضبوط کریں گے کس کے خلاف؟ مغرب کے خلاف؟ امریکہ کے خلاف؟ کس کے خلاف؟ ایک دوسرے مسلمان گروپ کے خلاف. ہاں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے منفی اثرات پڑیں گے. منفی اثرات. لہٰذا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو 34 ممالک کا یا 39 ممالک کا اتحاد ہے، کیا ہم اس میں شریک ہیں؟ دیکھیے، میں پھر آپ سے ایک بات کروں گا کہ جو ابھی گفتگو ہوئی کہ یہ ایک OIC پیٹرن کی چیز بننی چاہیے. جو شاید لطیف صاحب نے یہ بات کی، یہ یمن پہ ہم نے بات کی تھی، مگر ہم چونکہ پاکستان ایک اسلامی دنیا کا بہت پاورفل ملک ہے، ایک جوہری قوت ہے، آبادی کے لحاظ سے ہم بہت ہی مستحکم ملک ہیں، اور اکثر و بیشتر اسلامی ممالک ہمارے طرف دیکھتے ہیں.
آپ بھی اس وقت میں شامل تھے جس میں پرائم منسٹر سعودی عرب بھی گئے اور ایران بھی گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہماری کوشش جاری رہے گی کہ ہم برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کے پھر بنیادی جو چیزیں بنیادی چیزیں وہ داعش ہو یا اس طرح کی جتنی بھی ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں، جو میرے سمجھ میں آج تک آیا ہے وہ ٹیرر آرگنائزیشن جو اسٹیٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو بھی ان خطوں میں کام کری، ترکی میں بھی ان لوگوں نے بڑے نہال صاحب آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، اس کے خلاف نقطہ آپ کے کسی سامنے ریاست کے خلاف نہیں ہے سر۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان پچھلے 15 سال سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، $100 بلین ہمارا نقصان ہو چکا ہے، 70,000 کے قریب ہم شہادتیں اٹھا چکے ہیں، لاشیں اٹھا چکے ہیں۔ کیا ان 39 ملکوں میں سے کسی ایک ملک نے ہمارا ساتھ دیا تھا اس میں؟ کسی نے ہماری مدد کی؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر تو کسی نے مدد کی ہماری تو آپ اس کی ضرور مدد کریں، لیکن اگر پوری دنیا آپ کا تماشا دیکھتی رہی تو آج ان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ اپنا آرمی چیف ان کے حوالے کر دیں۔ سر یہ مجھے بتائیے، عقل مندی ہے یہ؟ چاوی صاحب الحمدللہ ہماری افواج اور ان کی کیپیسٹی ایکسٹرا آرڈنری ہے، یہ پوری دنیا میں سب لوگ جانتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری کیپیبل لوگ ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ میں مجھے ایک ملک بتائیے جس سے ہماری مدد کی؟ دیکھیں اس میں کسی ایک ملک نے بتایا؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹرکی ایک دوسرا ملک ہے جو اس میں بہت بری طرح سے اس کے ساتھ بھی یہ بڑا افیکٹ ہی رہا ہے ٹرکی اس پورے وار اینڈ ٹیرر میں، ٹرکی بھی اس کا حصہ ہے۔ نہیں، ٹرکی نے ہماری مدد کی تھی؟ نہیں دیکھیں ایک سوال ہے سر، سعودی عرب لیول پہ میں اس بات کا مجاز فرمائیے، سعودی عرب میں ہمارے یہ ضرور ہے لاکھوں ملازمین کو پچھلے 2 سال سے تنخواہیں نہیں ملی ہمارے، وہ لوگ جو ہیں وہ کھانے کو ترسے ہوئے ہیں وہاں پہ، نہ ان کے پاسپورٹس ہیں ان کے پاس، نہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں، نہ ان کے پیچھے جو رہنے والے ان کے خاندان ہیں ان کو پیسے مل رہے ہیں، نہ ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ راحل شریف صاحب سعودی عرب کے لیے نہیں گئے، پاکستانیوں کی صورتحال ہے وہاں پہ۔ ہی از ناٹ دیئر فار سعودی عرب، وہ گئے ہیں وہ امہ کی جو افواج ہے اس کے لیے، جہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس کے خلاف۔ تو پھر کھول دیں، پھر سب کو، پھر سب کے لیے کھول دیں، ہمارا ایئر چیف جانا چاہے چلا جائے، ہمارا نیول چیف جانا چاہے چلا جائے، ہمارے آرمی چیف جانا چاہے تو پھر سب کے لیے کھول دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز کو کنٹروورشل نہ بنائیں، ہمیں ہمارے جو ادارے ہیں وہ بیٹھ کر کے آپس میں طے کریں کہ کیا ہمارے ایس او پی کیا ہونا چاہیے۔ اس طرح سے اگر ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنے ایکس آرمی چیف کو اس طرح سے ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے تو یہ میرے ہم نہیں کر رہی، یہ گورنمنٹ کروا رہی؟ نہیں، گورنمنٹ نہیں کروا رہی، ابھی تک گورنمنٹ کا موقف سامنے کئی جگہوں پہ آپ سے گورنمنٹ کا موقف سامنے آیا ابھی نہیں؟ آ جائے گا جی، کئی چیزیں نہیں آ جائے گا، پہلے بتا یہ آپ کو پہلے فیصلہ کرنا چاہیے۔ کر دوں کہ سعودی عرب کے لیے نہیں گئے، وہ امہ کی ایک فورس ہے اس کے لیے گئے ہیں جہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف انہوں نے ایکشن لینا، اور وہ جنگ پہ نہیں جا رہے، ان کی ایک ایکسپرٹی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی، وہ اس کے اپنے ایکسپرٹی ان کو علی صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ ایک عجیب کنفیوژن ہے، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہوا ہے، پھر یہ کہتی ہے غلط ہوا ہے، پھر یہ کہتی ہے ہمیں پتہ ہے، پھر یہ کہتی ہے ہمیں نہیں معلوم، تو یہ کیا کنفیوژن کیا ہے؟ اگر یہ ان کی مرضی سے جنرل راحیل شریف صاحب سعودی عرب تشریف لے گئے تو گورنمنٹ مانتی کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ان سے نہیں پوچھا گیا تو گورنمنٹ یہ بھی کیوں نہیں تسلیم کرتی؟ سر جاوید بھائی یہ بتائیے کہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا؟ ابھی تک کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ تو نہیں آیا ہے، نہ اے ایس پی آر سے آیا ہے، نہ جنرل صاحب سے خود آیا ہے، نہ کوئی حکومت کا آفیشل سٹیٹمنٹ آیا کہ جناب یہ ہو گیا۔ ابھی تو ہم تو بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو ابھی تک کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے تسلیم کیا، انہوں نے کہا ہاں ہو گیا جی، مجھے پتہ چلا ہے لیکن میں کلیئر نہیں ہوں اور یہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، یہ اور یہ انہوں نے کیا حکومت سے یہ انہوں نے مشورہ کیا تھا یا اجازت لی تھی، یہ بھی انہوں نے کہا میں بتاؤں گا، لیکن یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہو گیا۔ مطلب وہ ڈیفنس منسٹر ہیں، ابھی تک اگر ان کو بھی نہیں پتا، خیر ان کو تو ویسے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ راحیل شریف کے زمانے میں کیا کیا ہو رہا تھا، وہ تو بعد نہیں پتا چلتا تھا ان کو، لیکن ابھی تک تو کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کا تو آیا نہیں ہے، نہ کہ کوئی وہ۔ اچھا مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ جو بن رہی ہے فوج اسلامی امہ کی، کس کے خلاف بن رہی ہے؟ یہ تو خود ہی فنڈ کر دیتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ تو ان میں سے بہت سارے ملک ہیں جو جن کے پاس سے وہ انڈائریکٹ فنڈنگ ان کو ہوتی رہی ہے، تو یہ کس کے خلاف بن رہی ہے ابھی تو یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ اچھا اور ایک بات اور ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ نے جب یہ ڈسکشن ہوا تھا کہ یمن کے لیے وہ جو بنانا چاہ رہے تھے، تو آپ کی پارلیمنٹ میں تو مشترکہ طور پہ ریجیکٹ کیا تھا اس کو کہ ہماری افواج نہیں جائے گی، سارے نے ریجیکٹ کیا تھا، جب بھی تو یہ پہلے بھی نہیں گئے تھے، تو اب یہ جو اگر پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا جو کہ اتنا مقدس ہے پارلیمنٹ کا یہ کہتے ہیں، تو پھر وہ کیسے چلے گئے؟ مطلب ان کی اپروول کس نے دی؟ مجھے یہ کنفیوژن ہے بہت بڑا۔ ٹھیک ہو گیا، میں خواصہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। निहाल हाशमी साहब, आप बार बार ये फरमा रहे थे कि परफॉर्मेंस जनरल राहील शीसा की बहुत अच्छी थी और इंटरनेशनल उनका एक बना इमेज बना और उससे वो बाहर अगर हमारे इस्लामिक मुल्क उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकते हैं तो हमें देना चाहिए मौका। लेकिन अगर सर वो इतने बासलाहियत अगर आप उनको समझते थे तो आप एक्सटेंशन ही दे देते, यहीं से वो दहशतगर्दी को ख़त्म कर देते। एक्सटेंशन आपने दी नहीं उनको, यहाँ से उनको मौका नहीं दिया कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बाहर निकाल दे और सऊदी अरब आपने भेज दिया उनको। चोई साहब, मेरे इल्म में, मेरे नाक़िस राय में भी एक इल्म में आया है कि राहिल शरीफ साहब जब वहाँ गए तो उन्होंने 3 प्री कंडीशंस रखे। एक कि इसमें ईरान को भी शामिल किया जाए और दीगर ममालिक को भी, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 ये कि मैं किसी के अंडर कमांड काम नहीं करूंगा, और नंबर 3 कि हम इसमें आर्बिट्रेशन का भी किरदार अदा करेंगे। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं आपको मूव करना होता है। आप जिस तरह से 3 कंडीशन उन्होंने सऊदीज के सामने रखी थी, आई डोंट नो किसके सामने रखी, मगर उनकी प्री कंडीशन है। देखिए, सऊदीज के लिए नहीं गए वो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ सऊदीज के लिए नहीं गए। नंबर 1 कंडीशन है कि ईरान को आप अच्छा ये सर फरमाइएगा कि ये जो ऑफिस है ये कहाँ पे है इनका? ये तो ऑफिस मैं ख्याल से OIC में बनेगा इंशाल्लाह। इसको OIC का देखिए, अगर नेटो हो सर सकता ये है, यूरोपियन सऊदी अरब में बैठेंगे ना वो, देखिए इसको फंडिंग सऊदीज कर रहे हैं ना सारे मिलके करेंगे सर। इनको जो सैलरी मिलेगी, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे वो सऊदी से मिलेंगे। देखिए, ये चार्ट तो देगा, इरिटेरिया देगा। डिजाइन को बेहतर होने दे। किसी मुल्क के पास ये नहीं गए हैं, 39 मुल्कों की जो कमांड है उसमें गए हैं। और आपको अब मैं आपसे एक सवाल कर, ये फरमाइएगा, क्लियर जवाब दीजिएगा कि ये जो 39 मुल्कों का इत्तेहाद है, पाकिस्तान उसका हिस्सा है या नहीं है? ये तो कल आपको ख्वाजा आसिफ साहब स्टेटमेंट आके देंगे सेनेट में इंशाल्लाह ताला। आपको ये भी पता नहीं है कि देखिए, 39 मुल्कों में शामिल है या नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि बड़ा फायदा होता में है, मगर मेरा इख्तियार नहीं। आपके सवाल आपके कैमरामैन नहीं पूछ सकते मुझे, आपका ही डोमेन है, वो कैमरामैन का काम कर रहे हैं। तो मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं। मैं वजीर दिफा नहीं हूं, मैं वजीर खारजा नहीं हूं, मैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का सेक्रेटरी नहीं हूं। ये इंशाल्लाह ताला आपको जल्द पता चल जाएगा। ठीक है। आप सर ये फरमाइएगा सर कि आप किस तरह देखते हैं, आप ये समझते हैं हुकूमत मजीद एक नया मसला बनाने के लिए तैयार बैठी है और अपने लिए मजीद मसाइल बढ़ा लेगी? देखिए जावेद चौधरी साहब, बहुत बदकिस्मती है, एक अहम रियासत है पाकिस्तान, एक एटमी मुल्क है और उनकी बात पूरी दुनिया में रजिस्टर भी की जाती है और सुननी भी जाती है। लेकिन हमें मालूम नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है कि हमारी पॉलिसी क्या है। यानी अभी तक हमें ये मालूम नहीं है कि हम 39 ममालिक में शामिल है या नहीं शामिल, ये अभी तक हमें मालूम नहीं। हमें अभी तक ये मालूम नहीं कि जो मिलिट्री कोर्ट्स खत्म होगी 6 तारीख को, उनकी एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, उन मुलजमों को सजा देंगे या नहीं देंगे। 2 साल में हमने जो पैरेलल सिस्टम बनाना था वो हमने बना लिया नहीं बना लिया, ये तो हमारी हालत है। तो आप खुद अंदाजा लगाए, जब हमें ये मालूम नहीं है कि हम शामिल हैं या नहीं। दूसरी बात ये है, हमें ये मालूम नहीं है कि इस इत्तेहाद के अहदाफ और मकासद क्या होंगे। तीसरी बात ये कि ये अहदाफ और मकासद कौन तय करेगा, किसके विजन के मुताबिक ये होगा ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारी इस मुल्क का, हमारे हुकूमतों का। कोई नाराज नहीं होना चाहिए इससे, मेरे ख्याल में हमारे मुल्क पर। लेकिन सर ये मेरा ख्याल शायद दुनिया हमें फॉर ग्रांटेड लेती है कि जब ये 34 मुल्कों का इत्तेहाद बना था तो हमारा झंडा सऊदी अरब ने खुद ही लगा दिया था और हमारे सेक्रेटरी खारजा को, हमारे मशीर खारजा को मालूम नहीं था कि ये इत्तेहाद बन रहा है और उसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें एजाज चौधरी साहब हमारे जो सेक्रेटरी खारजा है उन्होंने कह दिया था कि हम तो इसमें शामिल ही नहीं है। यानी मुल्क, दुनिया आपको इस तरह फॉर ग्रांटेड लेती है कि कोई मसला झंडा लगा दे, राजी हो जाएंगे। तो अब उन्होंने फर्ज कर लिया हमारे आर्मी साबिक आर्मी चीफ को, अगर उन्होंने अपॉइंट कर लिया है और उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अगर फर्ज करें कि वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं तो सऊदी ने यही सोचा होगा कि हम कायल कर लेंगे इनको। नहीं, बात एक बात जहन नशीन रखे कि ही इज नॉट सर्विंग आर्मी जनरल। फिर बार बार आप हुकूमत को क्यों इसमें ला रहे हैं? ही इज अ रिटायर्ड पर्सन, लिहाजा आपका कोई कंसर्न नहीं है। फिर ये कहें, मौकफ लें कि ही इज रिटायर्ड पर्सन और अब हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। जी शायद लतीफ साहब ये फरमाइएगा कि अब उनको एक रिटायर्ड ऑफिसर समझ के उनको आजादी दे देनी चाहिए कि वो जो चाहें कॉन्ट्रैक्ट कर लें, जहां चाहे चले जाएं। नहीं, देखें, मेरा ख्याल है हम इससे पहले बात कर चुके हैं, वो एक आम आदमी नहीं है, वो पाकिस्तान के सिर्फ ये भी रिटायर्ड जनरल भी नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ा ओहदा पाकिस्तान का रखा हुआ था जिसके अंदर उनकी जो एक्सेस थी वो इतनी इंफॉर्मेशन को थी, इतनी चीज़ों को थी। ये भी एक वजह हुआ करती है कि 2 साल के लिए कहते हैं आप कि जी किसी ऐसे जॉब को एक्सेप्ट ना करें जहां आपकी करंट सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज होने का जो एहतमाल हो।
دیکھیں آپ اس طرح ڈسون نہیں کر سکتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا فرض تھا، اور اس سے پہلے یہ جو باتیں ہم ابھی کر رہے ہیں کہ جی کچھ پری کنڈیشنز بنائی گئی ہیں، پری کنڈیشنز جو ہیں میٹ ہونے پر ہمیں سٹیپ لینا چاہیے تھا، اور اگر وہ پری کنڈیشنز میٹ نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اس کا حصہ ہیں یا نہیں، پھر اتنے بڑے بڑے ملکوں کو جو آپ نے آؤٹ کر دیا، وہ ہیں، ہم نے نہیں آؤٹ کیا، وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے، کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ اس وقت 2 بلاکس بن گئے؟ یہ بن گئے نا، اور بلاکس کیا ہوتے یہ ہیں؟ فرمائیے سر، یہ کانٹریکٹ کنٹری ٹو کنٹری ہوگا یا ایک کنٹری کا ایک انڈیویجول کے ساتھ ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی اسی لیے میں نے کہا نا جی، یہ تو کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی چیز جب ہونے جا رہی ہے، یہ ممالک کی بات ہے۔ پاکستان اس وقت ماشاءاللہ بہت سٹرونگ ملک ہے، کیونکہ نیوکلیئر پاور ہے مسلم امہ کی، تو اگر فریق بن گئے ہیں تو جس فریق میں پاکستان ہوگا اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ دوسرا جو فریق ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا احساسات اس کے ہوں گے۔ علی جیسے یہ فرمائیے سر کہ بہت ہی ایک اہم ڈیسیژن ہے، اور یہ ملک کو لینی ہے، اسٹیٹ کو لینی ہے، یہ انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ علی جیسے یہ فرمائیے کہ سر کہ آپ کی پارٹی کا کیا سٹانس ہے سر؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ لیکن میں 2-3 باتیں اس میں ہیں۔ ایک تو شاہد لطیف صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جی اس کا ٹی او آر کیا ہے، واٹ از اے ٹی، جب تک آپ کو اس کے ٹی او آر نہیں پتہ ہوں گے تو ہم کوئی اس کے اوپر کامنٹ کر نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو حکومت کو بھی معلوم 2 سال کا نہیں، تو کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے ہوا کہ نہیں ہوا۔ دوسرا کہ 2 ایئرز کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے اسپیشلی اس لیول کے افسران کا، اور یہ تو آرمی چیف رہ چکے ہیں، اور تو یہ 2 سال کا پورا کرتے وہ ایسے تو نہیں کہ جی ریٹائر ہو گیا اور چھٹی ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مجھے اس پورے کانسیپٹ کے اوپر جو ایک اختلاف ہے، یہ میرا آبزرویشن ہے کہ اگر انہوں نے کرنا ہی تھا یہ اتحاد تو یہ او آئی سی کے اندر ہی اسٹرینتھن کر دے اس کو۔ دوسرا کہ سعودی عرب کو اب اتنی کیا ضرورت پڑی ہے اس قسم کی آرمی بنانے کی؟ وہ تو اسرائیل کے ساتھ خود ہی دوستی کرنے جا رہے ہیں۔ مطلب آج ان کے جو کا سٹیٹمنٹ ہے پرنس کا کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے کو تیار ہیں، وہ ان کی تو بیک ڈور ڈپلومیسی کافی آگے پہنچ گئی ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ تو اب یہ بتائیں کہ یہ جو بنا رہے ہیں پورا اتحاد، یہ کس کے خلاف، یہ جنگ کس سے لڑیں گے، کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ اس کے وہی ٹی او آر پہ بات آتی ہے کہ واٹ از دا ایکچوئل پرپس آف دس، سمجھ میں نہیں آتا نا۔ ایک اور سوال پوچھ لیں، یہ جو گفتگو ہے ساری حکومت کی طرف سے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، مجھے یوں محسوس ہے شاید انہوں نے انڈرسٹینڈنگ دے دی اور سعودی عرب کو پہلے، اور اب جا کے ان کو احساس ہوا کہ یہ غلط ہو گیا اور اب آپ اس کی انڈو کرنا چاہتے ہو، یہ واپس لینا چاہتے ہو۔ میرے سر جی 2 سوال ہیں، میں آسان الفاظ میں اور کلیئرٹی کے ساتھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ، اور میرے سوالوں میں شاید آپ کو بہت سارے اور سوال مل جائیں، جواب مل جائیں، کوسچنز مل جائیں۔ وہ ڈان لیگز کا کیا ہوا؟ اور جو ایک گارنٹی لی گئی تھی ماڈل ٹاؤن کے وہ جو لوگ مارے گئے تھے جس پہ اس کا کیا ہوا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب باقی میں کیا بولوں آگے جی؟ کیا ہمارا کوئی ریٹائرڈ آرمی چیف جا کے جو ملک بریک ہیں، ایک سیکنڈ جاوید بھائی، ایک چیز اور، ہمارے اس میں 34 یا 31 کوئی کنٹریز ہیں نا، اور اسلامی ملک تو اس سے زیادہ ہیں ماشاءاللہ، تو کیا ہمارا اگلا آرمی چیف جا کے ایک اور وہ دوسرے جو رہ گئے ہیں وہ ایک فورس بنائے، اس کا بن جائے جا کے لیڈر؟ تو پھر کیسا ہوگا؟ مطلب یہ کہ تماشا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو 15-20 انہوں نے کہا کہ فوج بنا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ نہال صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایشو تو ظاہر ہے آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ کل وضاحت ہو جائے گی، لیکن یہ جو روز وضاحت عدالت میں ہو رہی ہے آپ کے خلاف پاناما کیس پہ، اس میں گرتے چلے جا رہے ہیں، پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور اب آپ کو ہر چیز جو ہے تمام منی ٹریل اب آپ کو عدالت کے سامنے رکھنا پڑ جائے گی، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ایشوز ایک سائڈ پر رہ جائے اور اس ایشو میں آپ بالکل الجھ کر رہ جائیں، پھنس جائیں آپ؟ نہیں، دیکھیے انسان کے ساتھ مسائل بھی ہیں، ایشوز بھی ہیں، الحمدللہ ہم ایشوز کو ٹیکل کرنا جانتے ہیں، اور آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ جو اصل اس ملک کے لوگوں کی ریئل ایشوز ہیں اس پہ آپ غور نہیں کرتے۔
اب کہیں اور سے اڑتا ہوا ایک پرندہ پکڑ کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اصل یہ والا بھی ایشو کوئی بڑا ایشو نہیں تھا. دیکھیں کس ایشو پہ آپ اس کو بڑا ایشو نہیں سمجھتے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں جس طرح سے اور بڑے مقدمات چلتے ہیں دنیا میں. کل کیوں وضاحت کر رہے ہیں پھر آپ سینٹ میں؟ نہیں, چونکہ چیئرمین سینٹ دیکھیں اس میں چیئرمین سینٹ نے, ہم بلیو کرتے ہیں رول آف لا پہ, پارلیمنٹری سسٹم پہ, پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ. چیئرمین سینٹ نے ایک رولنگ دی یا انہوں نے ڈائریکٹیو دیا یا ان کی خواہشات ہیں؟ پچھلے کئی سالوں سے آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی صاحب, 3.5 سال سے, کہ آپ اپنے وزراء کو سینٹ میں بھجوا دیا. الحمدللہ ریگولرلی آج آپ حافظ احمد اللہ صاحب سے اس پہ آپ کہ کو بہت ہمارے زیادہ تمام وزیر ریگولرلی سینٹ میں آتے ہیں, کوسچن آورز میں ہوتے ہیں, ریزولیشنز میں ہوتے ہیں, کوئی بھی موشنز ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں, ہمارے ریگولرلی ہیں. یہ بات سے آپ پھر میرے خیال سے بڑے دنوں سے پارلیمنٹ نہیں گئے, آج بھی میرے خیال سے 8 سے 10 وزراء وہاں پہ سینٹ میں موجود تھے. میرے خیال میں رضا ربانی صاحب کے آنے سے بہتری آئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ یقینی بات ہے. رضا ربانی صاحب نے, کیونکہ آپ کو یاد ہے خواجہ آصف کے خلاف بھی فیصلہ کیا, تو ان کے آنے سے بہتری آئی ہے, وزراء کی حاضری بھی ہے, اب سوالات کے جوابات بھی. ہاں کام ہوتا ہے, اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے وہ الگ سوال ہے, البتہ حاضری ہے ان کی. ٹھیک ہے. علی جیسا یہ فرمائیے کہ سر وہ ایک مشورہ دے رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب کے چھوٹے ایشوز ہیں, بڑے ایشوز کی طرف جانا چاہیے. تو میں بڑا ایشو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ یہ غربت کے لیے کیوں نہیں ان سے بات کرتے, یہ جو لانسنس ہے اس کے لیے آپ بات کیوں نہیں کرتے, آپ ووٹنگ کے پیٹرن کو چینج کرنے کے لیے, ووٹنگ کی اصلاحات کرنے کے لیے, اس کے لیے آپ کام کیوں نہیں کرتے, حکومت پہ پریشر کیوں نہیں ڈالتے, بڑے کام کریں سر, چھوٹے چھوٹے ایشوز میں نہ آپ الجھے. جاوید بھائی بڑا آپ نے زبردست اچھا سوال پوچھا ہے. ذرا یہ بتائیں کہ جب ملک کے پرائم منسٹر کو, جو کہ مطلب سمجھے نا, پرائم منسٹر یا ان کا خاندان جو کہ اگزامپل سیٹ کرتا ہے, ان کے اوپر اتنے بڑے کوسچن مارک آ جائیں کرپشن کے بھی, اور مجھے اجازت ہے کہنے کی قتل کے بھی. ماڈل ٹاؤن میں تو قتل کا وہ پہلے والے جج کی تو ایف آئی آر وہ اپنا جے آئی ٹی چھپا دی نا, پھر دوسری بنی, ان پہ وہ آ جائیں, پھر آپ کس کے پاس جائیں گے؟ یہ پارلیمنٹ میں خود پرائم منسٹر کو, پارلیمنٹ میں ہوتا کیا ہے, پارلیمنٹ میں سوال جواب ہونے ہوتے ہیں. پارلیمنٹ میں اگر آپ اپوزیشن میں ہیں, اگر آپ کے میجورٹی نہیں ہے, آپ بل بھی پیش کریں, وہ اسپیکر جیسے الیکٹورل ریفارم کا بل تھا, وہ تو آج تک اس پہ ڈسکشن ہی ہونی کبھی کھولی فلور کے اوپر, اور جو ریزولوشن, تو اس طرح تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو آپ نے ایک, جب آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے لیڈ کرنے کی, جب آپ کی مورل اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے لیڈ کرنے کی, اس کے بعد آپ یہ مسئلے سالو کر ہی نہیں سکتے. اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہی ہے کہ حکومت کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھے, اور اداروں کا بھی یہ کام ہوتا ہے. یہاں تو حال یہ کہ ادارے جو ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی ختم, یہ بھی ایگزیکٹو کے نیچے, یہ بھی ایگزیکٹو کے نیچے, یہ ایک آرڈیننس کے تھرو فارغ کر دیتے ہیں, نہ اس پہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے, نہ کوئی بات چیت ہوتی ہے. تو پھر یہ پارلیمنٹ کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی اتنی ہے اور ہم احترام کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں احترام پارلیمنٹ کو؟ تو آپ آتے ہی نہیں ہیں پارلیمنٹ میں. آپ اچھا جی آپ بول دیں گے جی آپ نہیں آتے, بھئی ہم آئیں گے کیا کریں, آپ سوال کا جواب نہیں دیتے پارلیمنٹ میں, پھر آپ کہتے ہیں کورٹ میں جا کے پارلیمنٹ میں ہم نے سیاسی بیان دیا. یہ آپ نے میرے سوال خود ہی اندازہ لگا لیا کہ میں اب یہ سوچوں گا یا میں یہ کہوں گا. شاہ لذیذ صاحب کی طرف جانا. شاہ لذیذ صاحب یہ فرمائیے کیا واقعی مورل اتھارٹی لوز کر گئے پرائم منسٹر صاحب ہمارے؟ دیکھیں جی, یہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے, پہلے تو میں یہ ڈیفائن کر دوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم اصل مسائل کو نہیں دیکھ رہے, میرے مطابق اصل مسائل کیا ہیں اس ملک کے, گننے کو تو میں ایک لسٹ گن دیتا ہوں. اگر دیکھا جائے تو ان کی جڑ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں, ایک ناانصافی اور دوسری کرپشن. آپ جو بھی مسئلہ لے آئیے میں اس کو ثابت کر دوں گا کہ اس کی جڑ یہیں سے چلتی ہے. ناانصافی یعنی کچھ لوگ جو ہیں کہیں پہ دولت بے بہا چلی گئی, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن دیکھیے کہاں تک چلی گئی, کس طرح لوگ زندگی اپنی گزار رہے ہیں. وہی والی بات کہ وہاں جب پینے کا پانی ان کو نہ ملے, گیس نہ ملے, بجلی نہ ملے, ہسپتالوں کے جو حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں, جو ہمارے ایجوکیشن کے سسٹم کے حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ان سب کی جو بنیاد ہے میرے مطابق وہ انصاف اور میرے مطابق وہ کرپشن ہے, ناانصافی اور کرپشن. جب ان معاملات کی بنیاد پر اس طرح کے الزام لگ جائیں تو پھر بتائیے مورل اتھارٹی, اور وہ بھی ہائیسٹ ایگزیکٹو آف دی کنٹری, یہیں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. اور میں ایک چیز اور بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ درخت کو سوکھتا ہوا دیکھیں نا
تو وہ اس کی جڑ سے معاملے یعنی نیچے سے شروع ہوئے ہیں, تب وہ سوکھ گیا ہے. سوسائٹی کو اگر آپ گراوٹ اس کی دیکھیں, سر یہ تو وہ فرمائیے ٹاپ سے گا ہوتی ہے, کہ ٹاپ سے باٹم. حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس میں, پرائم منسٹر صاحب کو کیا کرنا چاہیے اپنی مارل اتھارٹی حاصل کرنے کے لیے؟ پرائم منسٹر صاحب کو بالکل کھلے عام سامنے آ کے سیٹسفائی کرنا چاہیے ہر طریقے سے, جیسے ہوا. نہیں, وہ 3 دفعہ سامنے آئے, دیکھیں نہیں اس طرح ان کے نتائج بھگت رہے ہیں اب تک. نہیں اس طرح سامنے نہیں ہوتا. دیکھیں جائے صاحب, سامنے وہاں آنا ہوتا ہے. اس وقت عدالت ہے نا, ٹھیک ہے, مان لیا نا کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. میں نہیں مانتا کہ گلیوں اور سڑکوں میں جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا, یا فار ایگزامپل ٹی وی پہ ہوگا, میڈیا میں ہوگا. ہم کہتے ہیں میڈیا ٹرائل نہ کرو, اب تو عدالت ہے. عدالت کو سیٹسفائی کرنا, اسی سے لوگ سیٹسفائی ہوں گے. جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں اس کے جواب آنے چاہیے. آج لیٹسٹ جو سٹیٹمنٹ ہے, پھر سے وہاں پہ جو ہماری عدالت ہے اس نے کہا کہ جی آپ کے تو ثبوت جو ہیں یا کاغذات جو ہیں وہ مکمل نہیں ہیں. یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک. آصف صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک مورل اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہوگی, اس قسم کے ایشوز میں آپ پھنستے چلے جائیں گے. آپ کو پھر کوئی شخص آپ سے پوچھے گا نہیں اس قسم کے فیصلے کرنے سے پہلے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے مورل اتھارٹی بھی ہمارے پاس ہے, اور ہمارے پاس لیگل بھی ہے, ہمارے پاس پارلیمنٹری بھی ہے, ہمارے پاس ڈیموکریٹک بھی ہے. یہ ساری اتھارٹیز لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ نظر آ رہی ہے. اس ملک میں آج اندھیروں سے ہم اجالوں کی طرف جا رہے ہیں, بدامنی سے ہم امن کی طرف جا رہے ہیں. جہاں پہ لوگوں کو انفراسٹرکچر کے لیے طرف گئے تھے, آج پاکستان کی خارجہ پالیسی, شاہی صاحب نے بھی کہا کہ رشیا اور چائنا ہمارے ساتھ آ رہا ہے, ٹرکی ہمارے ساتھ آ رہا ہے. ہمارے فورن پالیسی میں ایک نئی رفتیں اور نئی راہیں کھل رہی ہیں. تو سر یہ جو نیا فیصلہ کر رہے ہیں نا آپ, ہو سکتے ہیں سارے لوگ واپس چلے جائیں. یہ تو جو اپنے لیے اور دنیا کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. جو بات کی یہ علی زیدی صاحب کے لیے بالکل ٹھیک ہے, فیصلے عدالتوں میں ہوں گے. اب یہ پھر بائیک آؤٹ کے اوپر چلے جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کو اپنا اولین سب کچھ سمجھنا چاہیے. پارٹی اور پارٹی کی لیڈر بعد میں آتے ہیں, پہلے میرے لیے پاکستان ہے, دین مائی پارٹی اور پارٹی لیڈر. تو اگر ہم اس پہ سوچیں گے تو ہم کریں گے. اور کچھ لوگ صرف ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھ کے اگر ہم کہیں کہ مورل اتھارٹی نہیں ہے, آپ جا کے پاکستان کے گلی محلوں میں بازاروں میں پوچھیں کہ نواز شریف 10 سیکنڈ رہ گئے, یہ بتائیے سستائی بھی ہوئی ہے, امن بھی ہوا, مورل حالات اتھارٹی بھی بہتر گورنمنٹ کے ہوئے. پاس ہے سر؟ افسر دیکھیے ادھر پاکستان کی سیاست میں کسی کے پاس بھی نہیں. آصف گورنمنٹ کی بات نہ کرے, اگر کرپشن کے خلاف احتساب ہونا ہے, کرپٹ عناصر کے خلاف ہونا ہے, پھر تو میرے خیال میں ہر ایک اپنے آپ سے شروع کرے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا سے شروع کرے, پیپلز پارٹی سندھ سے شروع کرے. یہ سب کا ایشو ہے میرا خیال ہے. وقت ختم ہو گیا ہے. آپ صاحب میں ممنون ہوں آپ کا خصوصاً آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اور کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.